बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और पहला दौलत से भरा बुत का दिन आ चुका है। जो शख्स भी आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख पहले बुत के दिन ये खास वजीफा पढ़ता है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वो घर 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अरबपति बन जाता है। अगर यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख है और आप लोगों ने इन खास आमाल को, इन खास वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, ये बड़े ही खास वजीफे हैं, ये बहुत ही खास अमल है और जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है उस घर की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे वो चीज़ खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। रबीउल अव्वल के इन बाबरकत दिनों में अल्लाह पाक ने खास रहमत और बरकत रखी है। अल्लाह वालों, ये सबसे पहले आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने ये बहुत ही मुबारक दिन, मुबारक महीना हम सब की ज़िंदगी में एक बार फिर से हमें नसीब फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल के महीने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत है। आप इन दिनों में जितने भी मसरूफ हैं, आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी मसरूफ तर है, उसके बावजूद आपने इन खास आमाल और वज़ाइफ को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे में इतनी ताकत है कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मसाइल हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। जो वजीफा आज आपको बताऊंगा, मैं उस इंतज़ार में था कि कब माह रबीउल अव्वल की ये 2 तारीख आए और मैं आप लोगों को ये खास अमल बताऊं। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो मांगेंगे आपको सब मिलेगा। ये वजीफा दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के इन पहले दिनों में इन खास आमाल को बिलखुसूस पढ़ना है। अल्लाह वालों, आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, ये वजीफा आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। दौलत के लिए, रिस्क के लिए बहुत ही अजीम और बरकत वाला है, बहुत ही ताकतवर वजीफा है। आपने रबीउल अव्वल के पहले इन मुबारक दिनों में इन वज़ाइफ को ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद देखना, मेरा अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, आप करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक अपने फजल से, अपने करम से आपको अता फरमाएगा। जब भी हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोजज़े देखे हैं, कई नामुमकिन काम मुमकिन होते हुए देखे हैं। मेरे अल्लाह की ताकत है, कुदरत है, हर कोई इस बात को जानता है। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत पावरफुल ज़ात है। वो ज़ात जो करना चाहे सिर्फ कुन फरमाती है और वो काम हो जाता है। उस ज़ात के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मेरा अल्लाह जब कहता है कुन हो जा तो फयकुन, फिर वो हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ है, बस अपने अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया करो, अल्लाह को अपने दुख तकलीफ बताया करो। वो एक ही ज़ात है जिसको आप अपने दुख तकलीफ सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ रोकर बताओगे तो आपको उस वक्त दिली सुकून महसूस होगा। और जब आप अपने सारे मामलात अपने अल्लाह को बता देते हो, आपको सुकून महसूस हो, तो समझ लेना कि अल्लाह पाक आपसे राजी है। आपके जो मसाइल हैं वो जल्द हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की पाक बारगाह में जो हाथ उठाते हैं वो हाथ कभी खाली नहीं लौटते। मेरा अल्लाह नवाजता ही चला जाता है, इन खाली हाथों को भर देता है। जिस चीज़ की वो तलब करें मेरा अल्लाह उनको अता फरमा देता है। आपने आज का ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से ज़रूर मांगना है। आप इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मजबूर हैं, कर्जदार हैं, रिस्क की तंगी है, एक वक्का खाते हैं तो दूसरे वक्का उनको सोचना पड़ता है। वो इस वजीफे को लाजमी तौर पर पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया या फिर दुबई से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रबीउल अव्वल की 2 तारीख आ जाए,
جب بھی 2 تاریخ اور پہلے بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ان دنوں میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر جائز مقصد میں اللہ پاک کی مدد شامل حوال ہو جائے گی، کیونکہ میرا اللہ رب العالمین بے حد بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت شان والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ہم سے باقی مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزر جائے، کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم لوگ اپنی تمام کی تمام حاجات کو پورا کروا لیں، اور یہی وہ خاص ذریعہ ہے، یہی وہ خاص وسیلہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک سے مانگنا ہے، میرا اللہ پاک ہماری انشاءاللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جہاں آپ کو جب وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اللہ والوں، پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ آج ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے پناہ کی برکت وسعت پیدا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں جہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی تمام حاجات، ان کی تمام پریشانیاں، تمام معاملات میں آسانیاں فرما دے یا رب کائنات۔ تو تو بہتر جاننے والا ہے، تو تو وہ ذات ہے جو پالنے والی ذات ہے، تو تو وہ رب ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ میرے مولا، ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہماری بے بسی کو دور کر دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں وسعتیں پیدا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دور کر دے، ان سب کی نظر بد کو کاٹ دے، ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما دے، ان کے دل کو سکون عطا فرما دے، بہترین رشتے عطا فرما دے، ان کے نصیب میں بہتریاں عطا فرما دے۔ میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے پالنے والی ذات، اے میرے رب، تو تو بے پناہ کا نوازنے والا ہے، تو تو ہم تمام مسلمانوں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے شان کے صدقے، ہمیں اپنے فضل کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھیے گا، اور اپنی جو مسئلے مسائل ہوں، جو معاملات ہوں، ان کے لیے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کہ جلد از جلد رپلائی دے دوں۔ اب اللہ والوں، چلتے ہیں اپنے خاص عمل اور خاص وظیفے کی طرف کہ وظیفے کی ترتیب کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو، کوشش کریں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ہلکی پھلکی خوشبو اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ لوگ اس کو لگا لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ لوگ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی حرج نہیں، رب سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس عمل کو پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کے تمام مقصدوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ یہ یقین کریں بہت ہی خاص وظیفہ ہے، کروڑوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ والوں اس وظیفے کو آپ نے بس پڑھنا طریقہ کار کے ساتھ ہے، صحیح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اپنی منمانی نہیں کیجئے گا، جو ترتیب بتائی جائے، جو طریقہ کار بتائے اس کو ہی فالو کریے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کو ذرا سماعت کر لیں، پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی بہن کے رشتوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی ہے، بات نہیں سنتی، کوئی اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دے رہا، یا پھر بیوی کی رغبت کم ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی حاجت ہے، بس جائز حاجت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی نیت کا خالص ہونا اور آپ کی جائز حاجت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کریں اگر جائز حاجت کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پاک کی رضا اس کے اندر ضرور آئے گی۔ آپ خود تصور کریں، آپ لوگ اللہ پاک سے کوئی ناجائز چیز مانگ رہے ہیں، حالانکہ رب نے خود اس پہ پابندی لگائی ہے، رب نے خود منع کرا ہے، اور ہم لوگ ناجائز چیز مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ یہ اور وظیفے کے دوران اگر آپ لوگ کوئی ناجائز چیز مانگے رب سے تو یقین کریں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے پھر داخل ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا احتیاط کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے، صرف
ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ دو بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔